Assalamu alaikum everyone. My name is Ahmed Mustafa, and this is my sixth interview which I'm taking. As you know, I always come with a special guest, and today we have Iram Mushtaq Education Wali. She is also my classmate in the 2 month boot camp course which I'm doing from Nehan Institution. Today we will ask questions from her and try to learn about this journey. So, Assalamu alaikum, ma'am Iram. आप कैसी हैं और आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें हमारी ऑडियंस को. जी वालेकुम अस्सलाम अहमद मुस्तफ़ा, आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया। और मेरा नाम इरम मुश्ताक है और मैं मुल्तान पाकिस्तान में रहती हूँ। और मैं जो हूँ मेरे मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब एंड आई आल्सो डिड ग्रेजुएशन इन एजुकेशन एंड साइंस फ्रॉम कचहरी कॉलेज मुल्तान एंड फ्रॉम जामिया खान यूनिवर्सिटी आई डिड बैचलर इन एजुकेशन। इसके अलावा आई एम ए पैशनेट एजुकेटर एंड आई love to teach children and I love to work in the field of education and I'm a mother and I am a wife, proudly wife, and I love to cook and cooking and reading and gardening and farming. These are my hobbies. और अगर हम बात करें we talk about the beautiful sceneries or cities of Pakistan. I like Jil Jebel Malook and I like the Kashmir Valley, Kashmir area of Kashmir of Pakistan, and in the Karachi I like the Pakistan Air Force Museum. My favorite personalities are Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his first wife Hazrat Khadija radhiyallahu anha, and our national hero Dr. Abdul Qadir Khan. He is the most favorite personality for me. I proudly joined Jahanti AI Teaching Institute for learning the AI tools for help in education और education sector. अगर मैं ये कहूँ कि मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहती हूँ ताकि उसको मैं एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई कर सकूँ और जो भी गैप्स मैं महसूस करती हूँ अगर AI मेरी हेल्प कर सके तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ. इट इज़ माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर यू. गिव मी अनदर क्वेश्चन. ओके, सो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था आपका, काफ़ी एक्सपीरियंस लग रही है. तो एक स्पेसिफिक रीज़न जो आपने टीचिंग को अपना आपने अगर इससे इंस्पायर हुई हैं या आपने अगर उसको प्रोफेशन लिया है तो उसकी कोई रीज़न है? Yes, of course. There are reasons for choosing English as my field for work. अगर मैं ये कहूँ तो मैंने एजुकेशन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये हमारी जो कंट्री है उसकी ज़रूरत है. इज़ नीड ऑफ आवर कंट्री, आवर सोसाइटी, आवर पीपल एंड स्पेशली फॉर द वुमेन. जब मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारी जो वुमेन है उनके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है वो पीछे रह जाती है. तो मुझे बहुत दुख होता है. इसलिए जो है मैं ये सोचती हूँ कि हमें इस फील्ड में काम करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज वी आर अंडर डेवलपिंग स्टेज, अंडर डेवलप कंट्री एंड हमें सबको इस बात की वर्क करने की ज़रूरत है कि हम अपनी कंट्री को डेवलप करें. तो एजुकेशन इज़ द बेसिक टूल और बेसिक फिनोमेना, बेसिक स्ट्रेटजी behind the construction of a successful nation, civilized nation. अगर हमने किसी को तमीज़ सिखानी है या खुद तमीज़दार बनना है तो मेरा ख्याल है कि ये एजुकेशन से पॉसिबल है. और अगर मदर्स जो हैं वो हाईली एजुकेटेड होंगी तो फिर उनके बच्चे भी इंशाल्लाह जो हैं वो अच्छे होंगे. तो देयर आर मेनी रीजन टू चूज एजुकेशन as the field of work and I love to teach children and मेरे अपने भी बच्चे हैं और मैं सोसाइटी में देखती हूँ कि हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है. I want to contribute in my society. I want to play a pivotal role in my society. और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे रिमेंबर रखें तो उसका मुझे यही एक तरीका नज़र आता है. That's why I choose education as my field for work. Next question please. ओके, तो आपने टीचिंग किया तो आप गर्ल्स को टीच करती थी या बॉयज़ को करती थी और कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए हों या अगर ऐसी कोई क्लास जो बहुत ट्रबल मेकिंग है तो आप कैसे उनको मतलब उनका अपने जो लेक्चर होते तो कैसे कन्वे करती थी? एक्चुअली आपने एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी बातें पूछ ली हैं तो आई कैन आंसर योर क्वेश्चन. तो पहले तो आपने ये पूछा कि आप गर्ल्स या बॉयज़ किसको टीच करती थी. तो मैं जो है वो पहले प्राइमरी सेक्शन को टीच करती थी. दैट इज़ द बेसिक. इसमें सब बच्चे होते हैं, कंबाइन होते हैं, छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, बच्चे इकट्ठे ही होते हैं. उसके बाद मैंने मिडिल सेक्शन पढ़ाना शुरू किया. उसके बाद कुछ उसमें भी जो बॉयज़ और गर्ल्स थे वो इकट्ठे ही थे.
اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ دنوں جو ہے وہ جب میں نے بی ایڈ کیا اوپن یونیورسٹی سے تو وہاں پر میری اسائنمنٹ تھی کہ میں نے 4 گھنٹے اپنے اسکول یا کالج میں پڑھانا ہے. جس اسکول میں میں اپنے اسائنمنٹ کو فلفل کرنے گئی تو وہاں پر جو ٹیچر تھیں وہ ہیڈ مسٹریس تھیں, وہ کچھ میری جاننے والی میری مدر کی جو تھی وہ ریلیشن میں تھی, تو انہوں نے مجھے بولا کہ وائی ڈونٹ یو اسسٹ می. تو میں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. تو پھر میں نے جو ہے ان کو اسسٹ کیا. وہ ڈپٹی ہیڈ مسٹریس تھی تو ان کے بہت سارے کام تھے, شاید اس وجہ سے تو انہوں نے مجھے بولا کچھ وہ تھوڑا ایج ان کی زیادہ تھی تو ان کو اپنی ڈیوٹی میں کام کرنے میں تھوڑا سا ضرورت تھی ہیلپ کی. تو پھر میں نے جو ہے ڈپٹی ہیڈ مسٹریس کی ہیلپ کی, ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ میں نے کام کیا 2-3 مہینے. اور اس کے ساتھ ان کی کلاسز ہوتی تھی, وہ لڑکیوں کو کالج میں پڑھاتی تھی کیمسٹری. اور تو میں نے کیمسٹری پڑھایا وہاں پر لڑکیوں کو. تو یہاں سے آپ اندازہ لگانے کا یہ میرا تھوڑا سا جو ایکسپیرینس ہوا اس کو میں نے سب کو سم اپ کر کے میں نے آپ کو بتایا. اس آپ نے مجھے یہ بولا کہ آپ کو کوئی ایسی کلاس ملی جو کہ بچے بڑے ٹربل میکر ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ بچے ٹربل میکر ہوتے ہیں, سوری ٹو سے ٹھیک ہے کچھ بچے تنگ کرتے ہیں لیکن اس کی بھی کچھ نہ کچھ ریزن ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے تنگ نہیں کرتے, بچوں کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. ان کو خود کوئی چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ تنگ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں یا بچوں سے پوچھ لیں, اگر ہماری کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ اچھی ہے تو ہم اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. بعض اوقات بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, زیادہ ان کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پھر ہم ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر ان کی چیزوں کو ڈیزائن کر دیتے ہیں. بعض اوقات بچوں کو گھر میں کچھ پرابلمس ہوتی ہیں تو وہ باہر آ کر اسکول میں آ کے کچھ ایسا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہو. تو یہ جب سب چیزیں ہم مل کر کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں رہتی. اور میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بچے اتنا ٹربل میکر نہیں ہوتے. بالکل یس آئی ٹوٹلی ایگری ود اٹ. اور کوئی ایک ایسا اسپیسیفک آپ کو چیلنج فیس کیا ہو آپ نے وائل اسٹڈنگ کلاس یا اپنی ایجوکیشن سسٹم میں؟ احمد مصطفیٰ ویری گڈ کوشچن. میں نے بہت سارے چیلنجز فیس کیے اور کچھ مجھے یاد ہیں کچھ مجھے یاد نہیں ہے, کچھ بعد اوقات یاد آ جاتے. جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری کچھ ایجوکیشن میں گیپ تھا, میں نے کچھ سال چھوڑ کے پھر پڑھنا شروع کیا. میں نے بی ایڈ کیا اوپن یونیورسٹی سے, اس کے 1-2 سال بعد جب میں نے ماسٹرس کی انگلش لٹریچر میں یونیورسٹی آف سدرن پنجاب میں, تو میں نے ایک بات بڑی یہ محسوس کی کہ یونیورسٹیز میں اگر ہم اپنے ڈگری میں گیپ آ جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں جو ہے ایڈمیشن کا چانس نہیں دیتے. جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ فریشلی جو گریجویٹ بچے ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں. تو میرے جیسے بہت سارے لوگ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں جو کہ ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے مارکس بھی اچھے ہوتے ہیں, پڑھنا بھی چاہتے ہیں. تو زندگی میں مسائل کسی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. اگر سڈنلی آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جو کہ آپ کی فیس پے کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتاؤ. وہاں پر وہ جو بچے پڑھے ہوتے ہیں ان کا تو اچانک سے ان کو تو نہیں پتا ہوتا یہ سب کچھ ہو جائے گا, تو وہ تو پھر مطلب ایسے حالات بن جاتے ہیں. سم ٹائم کسی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ نہیں اٹینڈ کر سکتا. کچھ بھی سینیریو ہو سکتا ہے. شادیاں ہو جاتی ہیں, جیسے میری شادی ہو گئی, میرا ماسٹر رزلٹ آنے سے 2 مہینے پہلے میری شادی ہو گئی, میرا رشتہ ہو گیا اور میرا رزلٹ بعد میں آیا. تو اس کے بعد پھر تو میں نے اپنے گھر کو سنبھالنا تھا. پھر میرا چھوٹا بچہ پیدا ہو گیا تو میں چھوٹے بچے کو چھوڑ کے یونیورسٹی نہیں جا سکتی تھی. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو میں نے یونیورسٹی میں اداروں میں یہ دیکھا کہ وہ ان لوگوں کو موقع نہیں دیتے, فریش لوگوں کو موقع دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گیپ ہے. تو میرے جیسے لوگ بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک گیپ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل بھی میں بڑا آبزرو کر رہی ہوں احمد مصطفیٰ ان چیزوں میں, یہ ہم نا اپنے جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ مخلص نہیں ہے. وہ اگر میں نے آپ کی ٹیچر ہوں اور میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے جو ہے 5000 دے دیں ایک سبجیکٹ کے, میں آپ کو پڑھاتی ہوں. ہمارا ٹائم فکس ہو گیا کہ آدھا گھنٹہ جو ہے ہم لوگ روز پڑھیں گے. تو میں اس میں آپ کو صحیح طرح نہیں پڑھاتی, یا میں یہ سوچتی ہوں کہ بھائی کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار لیتی ہوں. بچے بھی ایسے کرتے ہیں اور ٹیچر بھی ایسے کر رہے ہیں. تو ہم نا اپنے سسٹم کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہم ڈیڈیکیشن جو ہے وہ پوری نہیں کرتے, ہم اپنے پیسوں کو صحیح طرح حلال نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم شارٹ کٹس نکالتے ہیں, اس کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. تو میں بہت سارے گیپس دیکھ رہی ہوں اور میں ان کو نوٹ بھی کر رہی ہوں, اور میں کوشش کروں کہ ان پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کروں اور کچھ نہ کچھ نیا ایجوکیشن کے سسٹم میں ضرور لے کر آؤں. اوکے, سو آپ ایز اے مدر اور ایز اے ٹیچر ایک تو اسٹریس کیسے آپ کنٹرول کرتی تھی, کیونکہ بڑا ٹف جاب ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کی بھی آپ نے لی ہوتی ہیں ذمہ داریاں, تو اس کو کیسے مینیج کرتی تھیں آپ؟ احمد جو میں نے ٹیچنگ کی ہے نا وہ میں نے جب میں مدر اور ایک وائف نہیں تھی تب تک کی ہے.
جب میری شادی ہوگی نا میں نے اس کے بعد ٹیچنگ کی ہی نہیں. تو ابھی جو میں اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہی ہوں نا, ابھی کوئی جاب نہیں کر رہی. میں جو ہے ایک ہاؤس وائف ہوں, اپنے بیٹے کو میں پڑھاتی ہوں اور میں اپنے گھر کی ڈیوٹیز دیتی ہوں. ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ کورس کرتی ہوں. جب میرا یہ کورس مکمل ہو جائے گا تو پھر میں اپنے آپ کو سرٹیفائڈ ہونے کے بعد فیلڈ میں لے کر آؤں گی. تو ابھی میں ایز اے ٹیچر کام نہیں کر رہی, ٹو بی آنیسٹ, یہ میرا آنسر. اوکے, تو آپ نے ریحان انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا, اس کا بیسک پرپز کیا تھا, مطلب کیا سوچ کے آپ نے اس کو جوائن کیا اور اس کو ڈھونڈا کیسے تھا آپ نے آن لائن؟ بہت اچھا سوال کیا احمد مصطفیٰ آپ نے مجھ سے. اصل میں جو ہے میں فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ دیکھتی رہتی تھی, تو ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے لنکڈ ان کو بھی اپنا جو ہے وہ ایسا پلیٹ فارم ہے, اس کو بھی یوز کرنا چاہیے. اگر مجھے یوز نہیں بھی کرنا تھا, میں اس کو دیکھتی رہوں گی اگر, تو مجھے فیس بک بھی تو کس نے نہیں سکھائی, مجھے یوٹیوب بھی کس نے نہیں سکھائی, تو مجھے لنکڈ ان بھی خود ہی آ جائے گی دیکھنے سے. تو یہ ہیومن کے بہت قریب ہی ہے نا, کون سا اتنا کمپلیکس ہے یہ, تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. اور دوسرا یہ بات تھی کہ میں بہت 3-4 سالوں سے, جب سے ریحان سر نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے, میں ان کو فالو کر رہی تھی, سنتی تھی ان کی ویڈیوز میں. اور جب یہ چیلنج دے رہے تھے کہ میرے 500 دوستوں کو آپ اپنے دوست بنائیں, مجھ سے یہ گفٹ لے لیں, تو میں نے بھی کوشش کی کہ میں ان کے فرینڈس کو اپنا فرینڈ بناؤں. اور اس کے علاوہ جو یہ مجھے چیلنج دیتے رہتے تھے وہ میں کرنے کی کوشش کرتی تھی, لیکن وہ مجھ سے نہ ہوتے نہیں تھے, کیونکہ اس طرح ہمیں ایک پراپر ایک کمیونٹی مل جاتی ہے جس میں اب ہم مل کے کام کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ٹاسک پاسبل ہے, ورنہ مشکل ہے. تو اس طرح میں نے لنکڈ ان بھی نا پھر دیکھنا شروع کیا. تو میں نے لنکڈ ان پہ دیکھا کہ سر ریحان بھی, میں نے کہا چلو ان کو بھی فالو کر لیتی ہوں. اس سے پہلے احمد مصطفیٰ میں نا بٹ کوائن کے بارے میں ایک ہائپ کریٹ ہوئی, آپ کو پتا ہے. تو رشاد حسن عثمانی انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں بلاگ چین پہ, بٹ کوائن پہ. میں نے جو ہے نا وہ کتابیں منگوا کے پڑھنا شروع کی اردو میں. جب ان کی سیل لگ جاتی ہے 50% آف ہو جاتی ہیں وہ, میں نے وہ تب منگوائی, میں نے ان کو پڑھا کہ بھائی ان کے واٹ از دا تھیوری آف منی, میں نے اس کو بھی پڑھا کہ پیسہ کیسے کریٹ ہے, اس سے پہلے کیا سسٹم تھا. تو یہ سب کچھ میں نے ان کی کتابیں پڑھی. اس سے پہلے نا احمد مصطفیٰ میں نے جو ہے نا جی ریچل یونیورسٹی سے جو نا آن لائن کورسز ہوتے ہیں, جس میں وہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں اور سلیکشن کرتے ہیں, جس میں وہ آپ کا سرچ انجن آپٹیمائزیشن, فری لانسنگ, گرافک ڈیزائننگ, 2-3 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. وہ جو ہے نا میری اس میں سلیکشن ہو گئی تھی, اس میں شام سرور پڑھاتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں. میں نے وہ بھی کورسز کیے تھے, لیکن اس میں بھی پرابلم سب یہ تھی کہ وہ آپ ہمیں کورسز تو کروا دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد نہ وہ ہمیں کہیں پہ جاب لگواتے ہیں, نہ ہمارے سے کوئی کمیونٹی کو بلڈ کرتے ہیں. جیسے ابھی ہماری کمیونٹی بلڈ ہے, ویسے نہیں ہوتی تھی. تو اس طرح میں نا کب سے بہت چیزیں کر رہی تھی, لیکن صرف اپنے طور پہ ہی کرتی جا رہی تھی. اس کے بعد جب میں نے سر ریحان کو لنکڈ ان پر دیکھا, تو میں نے کہا کہ چلو میں نا اپنی زندگی کے نا, میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کے نا روز کے 10 منٹ لنکڈ ان کو دوں گی. پھر میں نے اپنی زندگی کے 10 منٹ لنکڈ ان کو دینا چاہیے, کہ بہت بورنگ تھی, بہت بکواس تھی, لیکن میں پھر بھی دیتی تھی کہ بھئی کیا پتا ہمیں کہیں سے کبھی بھی کوئی چیز نا ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اوپر لے جاتی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہمیں صرف پازیٹیو چیزوں کی طرف اپنی توجہ کرنی ہوتی ہے. تو میں نے پھر آہستہ آہستہ 15 منٹ لنکڈ ان کو دینا شروع کیا, اور پھر 20 منٹ. اور وہ جو 20 منٹ میں روز کے دیتی تھی, بہت عجیب سے تھے وہ, لیکن اس میں نے ان کی پوسٹ دیکھی. پھر میں نے جب ریحان سر کی پوسٹ دیکھنا شروع کی, تو مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہ کورسز کروا رہے ہیں, بعض کورسز فری آف کاسٹ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اس میں انہوں نے اپنا رابطہ نمبر بھی دیے ہوئے تھے اور لوگوں کو مینشن بھی کیا ہوا تھا. تو میں نے پھر وہ رابطہ نمبر پہ میں نے کہا میں بھی ٹرائی کر لیتی ہوں واٹس ایپ پہ, تو ایک میسج ہی کرنا ہے نا, تو کیا پتا میری بھی سلیکشن ہو جائے. تو میں نے پھر ایسے رابطہ کیا, میسج کرنا شروع کیے, تو مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا. میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں, جہاں اور چیزوں کا نہیں رسپانس آیا, اس کا بھی نہیں آیا, کوئی بات. تو کچھ دنوں جب ان کا نیا کورس شروع ہوا, تو خود بخود ہی جو ان کے سر ہیں جے پرکاش, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور انہوں نے مجھے یہ بولا کہ آپ نے مجھے ایک میسج بھیجا تھا, مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا میسج بھیجا تھا. میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح ہاؤس وائف ہوں اور میری یہ کوالیفیکیشن ہے, تو میں جو نا کسی جاب کی ضرورت ہے. کیونکہ نا احمد مصطفیٰ ایک اور دن میں آپ کو فرینکلی بات بتاؤں, آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو, اور آپ نے اب انٹرویو لیا, آپ نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے, میں تو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاؤں. تو میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بہت اچھی جاب کر رہے تھے, اچانک ان کی جاب ختم ہو گئی. تو ہماری جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی, بالکل چینج ہو گئی. تو انہوں نے میرے ہسبینڈ نے ایک نیا بزنس شروع کیا, اور اس کے جو ہمارے پاس جتنی بھی سیونگس تھیں, میرے پاس جو سیونگس تھیں, میں نے ساری ان کو دی, تاکہ وہ اپنی شاپ بنائے اور ہمارا جو سلسلہ چل سکے. اس چیز کو 1 سال ہو گیا. اب ہم ایک جو ہے ویل فیملی سے ایک اسٹرگلنگ فیملی کی طرف موو ہو گئے. تو اس میں مجھے ضرورت تھی کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے, 6 سال کا, میں گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی. تو اگر مجھے کوئی آن لائن جاب مل جائے کہ میں لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کام کر لوں, تو اس سے کم از کم یہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کے اسکول کی فیس بھر پاؤں, تھوڑی سی گروسری لے پاؤں, میرے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ ہو جائے گی. کیونکہ بزنس جو ہے نا, اگر آپ 0 لیول سے شروع کرتے ہو تو اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے.
اور ہمیں اس ریئلٹی کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہر چیز جو فوراً سے نہیں ہو جاتی، راتوں رات کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ ہمارے لیے بالکل چینج تھا۔ میری میرڈ لائف کے 7 سال بعد مجھے ایک چینج جو ہے فیس کرنا پڑا۔ تو میں نے پھر اس طرح سر سے رابطہ کیا ہوا تھا پہلے ہی جے پرکاش سے، لیکن انہوں نے اچانک ہی، میں اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں گھر میں بیٹھ کے نا پڑھا سکوں، کچھ کر سکوں، مجھے کوئی کنیکشنز نہیں تھے۔ تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ نے مجھے کیا میسج کیا؟ میں نے کہا اصل میں سر بات یہ کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے اور میری یہ کوالیفکیشن ہے، آپ بتائیں آپ میری کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے یہ بولا آگے سے کہ میں نے کہا میں سر ریحان کو لنکڈ ان پر دیکھتی ہوں، تو ان کے تھرو ہی میں نے آپ سے رابطہ کہ میں آپ کو نہیں جانتی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی جو ہے نا کوالیفکیشن مجھے بتائیں۔ میں نے ان کو اپنی ساری کوالیفکیشن بتائیں۔ میں اپنی یونیورسٹی کی ٹاپر تھی لیکن کیونکہ میری شادی رشتہ ہو گیا تھا اور میری شادی تھی، تو میں نے سوچا کہ مجھے اپنی میرج لائف کی طرف سوئچ کرنا چاہیے، تو میں نے کیریئر ڈیولپ نہیں کیا۔ تو اور میں اچھے گھر میں تھی، اچھی ہماری فیملی ہے، تو مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور وہ لائیو انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے میرے اسکلز اور ساری چیزیں پوچھی، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے فلاں یونیورسٹی سے یہ کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، سب کچھ میں نے ان کو بتایا۔ اور میں نے ان کو یہ کہا کہ سر مجھے نا جاب کی ضرورت ہے، میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اگر مجھے کوئی آن لائن جاب مل جائے۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ ہمارا کورس کریں، اس کورس کے بعد انشاءاللہ جب لیول 2 یا لیول 3 کر لیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور کوئی جاب دیں گے۔ تو پھر اس طرح انہوں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا اور فیس میں بھی انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھئی ابھی تو میں اتنا نہیں افورڈ کر سکتی، لیکن اب یہ ہے کہ آپ میرے جاب دے دیں مجھے، تو اس میں سے بے شک آپ اس کو کٹ کر لیں، جیسے بھی مینیج کر لیں، لیکن مجھے کمٹمنٹ چاہیے، میں جو ہے نا کام کرنا چاہتی ہوں، سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، ہم آپ کی فل سپورٹ کریں گے، اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا بھی۔ انہوں نے مجھے فوراً جوائننگ کروائی اور انہوں نے جتنا مجھے سپورٹ کر سکتے تھے کیا، مجھے ایک پلیٹ فارم دیا۔ اب آپ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، جب سے ہم نے جوائن کیا میں اور آپ ساتھ ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے پرفارم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری اسٹوری تھی جس کو میں نے بہت کوشش کی کہ آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، تاکہ سارے لوگوں کو بھی پتہ چلے اور آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے، اس لیے یہ سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ تھینک یو۔ بالکل ریزنز آپ کے ویلڈ ہیں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کل ڈیجیٹل دنیا ہے اور ٹائم کا چینج ہو رہی ہیں، تو جو ڈیجیٹل سکلز ہیں یہ باقی ان امپلائمنٹ جو پاکستان میں بڑھ رہی ہے اس کو کم کر سکے گی، یا اس کا اوپر کوئی امپیکٹ ہو سکے گا اس کا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا احمد مصطفیٰ۔ دیکھو میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ ہمیشہ جو نا چیزیں ان کو ملتی ہیں جو ان کے لیے کوشش اور اسٹرگل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ ہمیں اتنے پلیٹ فارم ہیں، سر ریحان کب سے سکھا رہے ہیں، اب تو زیادہ لوگ آنے لگ گئے ہیں، پہلے بہت کم لوگ تھے۔ تو جو احمد مصطفیٰ جو لوگ خود کوشش نہیں کریں گے تو ان کو کوئی بھی چیز ہیلپ نہیں کر سکتی۔ تو اگر جو لوگ کوشش کریں گے ان کے لیے یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، اور وہ اپنے اسکل بھی ڈیولپ کر لیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے ارننگ کر بھی رہے ہیں۔ یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے، ہمارے لیے بہت سارے اگزامپل ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے پرنسپلز آپ دیکھ لو، فیسیلیٹیٹر دیکھ لو، وہ کیسے بنے۔ انہوں نے پہلے یہ کورسز کیا، اس کے بعد وہ جوائن کر لیا تو ان کو سیلری بھی مل رہی ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ تو ہمارے سامنے زندہ مثال ہے نا۔ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ ہمیں پڑھا رہی ہیں تو ان کو سیلری بھی ملتی ہے، وہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہیں، انہوں نے بھی تو ایسے ہی شروع کیا نا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس فیلڈ میں، لیکن ملے گا احمد سے اس کو جو محنت کرے گا اور جو کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گا۔ اگر ہماری جو قوم کا رویہ ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو تو وہ بڑا ڈس ہارٹ کرتا ہے مجھے، تو اس کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ایسے تو کچھ نہیں بنے گا، یہ میرا آنسر۔ اوکے، سو آپ نے ٹیچنگ کی ہے تو آپ کو کافی سارا ایکسپیرینس ہوگا اسٹوڈنٹس کو آپ کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو کوئی مطلب سلو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر، تو آپ ایز اے ٹیچر ان کو کیسے ٹریٹ کرتی تھیں؟ دیکھو احمد، اگر مجھے یہ محسوس ہمیں نا پتہ چل جاتا دیکھو کہ بھئی یہ بچہ کر رہا ہے کوشش یا یہ جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے، تو جو سلو لرنر ہے جس کو سیکھنے میں پرابلم ہوتی ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، تو اس کو تو ہمیں شفقت کے ساتھ اس کو ہیلپ کرنی چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ تو بچے جو ہے نا ان کا دل بہت چھوٹا معصوم ہوتا ہے، چڑیوں کی طرح۔ تو میں اس بات کا خیال رکھتی کہ کسی بچے کا نا دل نہ ٹوٹے، کسی کو تکلیف نہ ہو، مطلب اس کا دل ایسا نہ ہو کہ اگلے دن اس کا کلاس میں آنے کو دل نہ چاہیے، وہ گھر جا کے کہے ٹیچر بہت گندی ہیں، کیسی یہ مجھے ڈانٹ دیتی ہیں، غصہ کر دیتی ہیں۔ میں کوشش کرتی تھی، پھر بھی انسان ہو جاتا ہے، تو ان کو تو ہمیں ایسے انکریج کرنا چاہیے پیار سے، محبت سے،
لیکن جو ہے کیونکہ ٹائم ہوتا ہے ہر کلاس کا ایک سال ہی ہوتا ہے، ایک سال میں بچوں نے کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے، تو ہم اتنے ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ نہ لگائیں. اگر وہ 70%، 60%، 50% بھی کر لیتے ہیں تو اٹس اوکے. وہ اگر تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو مینٹل، کیونکہ برین ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا 25 سال تک ڈیولپ ہوتا ہے وہ، تو وہ اگلے سیشن میں کچھ سیکھ لیں گے، پھر کچھ اور اگلے سیشن میں سیکھ لیں گے. پھر جس طرح پرائمری سیکشن تو اس میں ایک ہی چیز کو بار بار بچوں کو سکھایا جاتا ہے، تو وہ اگر 1 میں نہیں سیکھا 2 میں سیکھ لیں گے. اس طرح بچے جو 5 میں نہیں سیکھا انہوں نے میتھمیٹکس سیکھا 6 میں سیکھ لیں گے. تو یہ چلتا رہے گا، ہمیں بس بچوں کو ہاتھ پکڑ کے ان کو ساتھ چلانا ہے. میں یہ کہوں. اوکے، سو آپ نے ریان انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا، اوبیسلی آپ کا پرپز تھا فار جاب یا آن لائن ارننگ کے لیے، تو بہت سارے چیلنجز بھی فیس ہوئے ہوں گے. آپ کو کوئی ایسا ٹاسک آپ کو جس نے پھنسا دیا ہوگا یا تھوڑی سی کنفیوژن دی ہوگی کہ یہ کیسے کرنا ہے، تو کوئی ہے ایسا ٹاسک یا کوئی ایسا ٹاسک جو آپ کو بہت ایزی لگتا ہو؟ اچھا، پھنسایا تو مجھے کسی ٹاسک میں بھی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ٹاسک نہیں ہے. اب تک کوڈنگ کو میں نے بہت انجوائے کیا. ابھی جب میں ہمارا اٹینڈنس کے نیچے مارکس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اسٹرگلنگ پوائنٹ بتائیں، تو میں اس میں لکھتی ہوں آئی ایم انجوائنگ مائی کلاس. تو مجھے ایسا لگتا نہیں ہے ابھی تک، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو وائی. تو کوڈنگ بھی مجھے ٹھیک لگتی ہے. ابھی تو ہم ایکچوئل کوڈنگ کر نہیں رہے، ہم فنکشنل کوڈنگ تو کر ہی نہیں رہے. ہم تو یہ تو بھی بس کلاؤڈ ہی کر رہا ہے، ہم تو بس کو ایک پرومپٹ ہی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ سانگ کریشن وہ بھی اچھا ہے. بس میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا میرے سے تو نا، میں نے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے اور میں نے یہ آن لائن بھی کام کرنا ہوتا ہے، اپنے بچے کو پڑھاتی بھی ہوں گرمیوں کی چھٹیاں. اس میں نا میرے سے ذرا چیزوں کو مینیج کرنے میں تھوڑا سا مجھے ہے ٹائم کے، مجھے ورک لوڈ محسوس ہوتا ہے. وہ بھی جس طرح سر ریحان کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی جو ہے نا وہ ایک مسل ہے. تو جم میں جانے کے پہلے دن ہی ہم تو نہیں بڑا بڑا ویٹ اٹھانے لگ جاتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے ویٹ اٹھاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس طرح میرا دماغ بھی جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. تو جس طرح اس کے مسل بڑھتا جائے گا تو میرے دماغ کی جو وہ ہے نا پرفارمنس بہتر ہوتی جائے گی. تو میرا جو ہاتھ ہے وہ بھی اور بہتر چلے گا. اور مجھے کسی چیز میں تنگ نہیں کیا ابھی تک، میں انجوائے ہی کر رہی ہوں. تھوڑا سا انٹرویو سیکشن میں تھوڑا سا اس بات سے ڈسہارٹ ہوئی تھی کہ جیسے کہ میں بہت سے لوگوں سے کمٹمنٹ کرتی تھی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو انٹرویو دیں گے، لیکن وہ دیتے نہیں تھے مجھے. اس سے میں ذرا ڈسہارٹ ہوئی تھی. میں چیزیں وغیرہ بنا کے بیٹھی ہوتی تھی جیسے، اور وہی ریڈی کرتی تھی، تو میں ٹائم پہ ویٹ کرتی رہتی تھی تو وہ نہیں آتے تھے. تو اس سے میں ذرا ڈسہارٹ ہوئی کہ بھائی ایسے مس کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اور بھائی اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور بس ٹائم ویسے ہی تھوڑا ہوتا ہے. اس سے میں ہوتی ہوں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں اور آپ جیسے انٹرویو کر رہے ہیں، تو اگر میں کسی کو انٹرویو دے رہی ہوں تو وہ میری بات نہیں سنتے. بچے ہیں اکثر، تو بچے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، ان کی ہم کمپلین نہیں کر سکتے. لیکن ایٹیٹیوڈ نا تھوڑا سا بچوں میں بھی، اگر ان کو کوڈنگ آ جاتی ہے، کوئی اور چیز آ جاتی ہے، تو میں نے ان میں دیکھا تھوڑے سے ایروگینٹ اور تھوڑے سے بدتمیز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں نا بچوں کو ذرا ویلیوز بھی سکھانی چاہیے. آپ بھی میرے بھائی ہو، انشاءاللہ آپ بھی اچھے سے ٹاسک کرو گے. تو اگر میں یہ کمی محسوس کرتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ بیہیویئر نہ کرو. تو ان چیزوں کی تھوڑی سی کمی ہے، بس اس میں مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی. باقی اوور آل سب کچھ اچھا ہے. بالکل، اوبیسلی کیونکہ ہماری سوسائٹی ایز سچ اویئر نہیں ہوتی نا. وہ کر تو لیتے ہیں آپ سے، ایتھکس لیکن نہیں، وہ آپ کو ایتھکس نہیں. ایتھکس نہیں، ایگزیکٹلی ایتھکس نہیں. تو بالکل گرومنگ کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے فزیکل ٹیچنگ تو کی ہوئی ہے، اور اگر آپ کو اپرچونیٹی ملے اوبیسلی اس انسٹیٹیوشن سے کہ آپ آن لائن ٹیچنگ کریں، تو آپ کریں گی. اور اس کے اندر کیا آپ لگتا ہے کہ فزیکل اور آن لائن میں کیا ڈفرینسز ہوں گے؟ سب سے پہلے تو احمد یوسف پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اپرچونیٹی ملے، میں یہاں پہ ٹیچنگ کروں، اور جو ہے میں گھر میں ہی بیٹھ کر اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کروں، اپنے گھر کو بھی دیکھوں، اور اپنا جو ہے وہ سسٹم اچھا چلاؤں. اور میرا یہ سب سے پہلا جو میرا ہے نا ٹارگیٹ، وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ فرق آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فزیکل اسکول میں اور یہ آن لائن اسکول میں کیا فرق ہوتا ہے، یہی آپ کا سوال تھا. تو فزیکل اسکول میں بیٹا ہمیں خود جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑتا ہے، آنے جانے میں ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں اپنے جو ہمیں کہتے ہیں اٹائر ہے، کپڑے شپڑے ہیں، چیزیں، ان کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب فزیکل اسکول میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پورا مطلب یعنی کہ انفراسٹرکچر کریٹ ہوا ہوتا ہے، بلڈنگ ہوتی ہے، فرنیچر ہوتا ہے، بکس ہوتی ہیں، بچے آتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ٹائم، انرجی اور پیسہ زیادہ لگتا ہے. اگر ہم اس آن لائن اسکول کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی یعنی کہ ٹائم بھی دیکھو. ابھی آپ نے مجھے بولا کہ میں انٹرویو لینا چاہتا ہوں، میں لیپ ٹاپ پر کام کرے گی. میں نے کہا اوکے 10 منٹس، 10 منٹس میں ہم میکسیمم 15 منٹس میں ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم فزیکل اسکول میں ایسا کرتے ہیں تو آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، میں اپنے گھر سے چل کر آتی تو 10-15 منٹس میں ہم بات کر سکتے ہیں.
ہم نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے تھا، ہمیں انرجی زیادہ لگتی ہے، مجھے لگتا ہے انرجی بہت لگتی ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں، اور جو ارد گرد کا ماحول ہے، سردی ہے، گرمی ہے، یہ بھی ساری چیزیں ہیں. تو آن لائن اسکول زیادہ بہتر ہے، لیکن کیونکہ جب ہم فزیکلی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں تو ہمیں ذرا کمیونیکیشن بلڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور جب ہم فزیکل اسکول میں ہوتے ہیں تو کمیونیکیشن جلدی بلڈ ہوتا ہے، ہم جلدی ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بات چیت میں کچھ میری پرسنالٹی کا امپریشن آپ پر پڑتا ہے، کچھ آپ کی پرسنالٹی کا مجھ پر امپریشن پڑتا ہے، جو کبھی نہیں پڑتا. تو یہ چیزیں بھی ہیں، تو فائدے بھی ہیں دونوں کے اور کچھ نہ کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. تو مجھے ابھی تک یہ آن لائن اسکول نا زیادہ ذرا بہتر لگ رہا ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے میں کہوں گی کہ ان کو گھر سے نکلنا چاہیے، کیونکہ ان کو جسمانی موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو فزیکل اسکول بھی اچھی چیز ہے، اور لیکن ہمیں آن لائن بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ آن لائن سے ہم نا پوری دنیا سے سیکھ سکتے ہیں. پاسبل نہیں ہے نا میں امریکہ کا ویزا لے کر وہاں یونیورسٹی سے سیکھنے جاؤں، پڑھنے جاؤں. اگر مجھے امریکن یونیورسٹی فری کورسز کروا دیں تو اگر میں سیکھنے والے تو میں ضرور کروں گی، اور وہی سرٹیفکیٹ جو ہے آگے مجھے کہیں اچھی جاب لینے میں بھی مدد کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے، یہ آن لائن اسکول ہر وقت ہر جگہ اویلیبل ہے. فزیکل اسکول ایسے میں اویلیبل نہیں ہوتا. تو ابھی تک مجھے یہ ڈفرینسز پتہ چلے ہیں، اور ابھی 1 مہینے ہوا ہے میں کچھ چیزوں کو خود بھی آبزرو کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ اور سمجھ آئے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اوکے، تو جیسے یہ کام کریں کہ چھوٹی سی کلاسز کے بچوں کو ڈائریکٹ اسکل کے اوپر دے رہے ہیں، مطلب ان کے علاوہ بھی بہت سارے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو پڑھ رہا ہے اور جو اسکل کر رہا ہے، یہ دونوں بچے آگے جا کے ان کے دونوں فیوچرز کیسے ہوں گے، اور پرسنالٹیز میں کون بہتر ہوگا اور کتنی چینجز ہوں گی؟ اگر بچے ہیں نا جو کہ فزیکل اسکول بھی جا رہے ہیں اور ریحان اسکول بھی جا رہے ہیں، کیونکہ جو ان کا لیول ہے نا لیول 1 جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 9 سے 10 سال، ان کو یہ صرف 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں. 1 گھنٹہ کی کلاس ہوتی ہے صرف، اور 1 گھنٹے کا ہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ دن میں بچے کے 2 گھنٹے ہو گئے آن لائن اسکول کے لیے، اور باقی سارے گھنٹے فزیکل اسکول کے لیے. دیکھو فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ 10 سال کا ہے اور وہ 4 یا 5 کلاس میں پڑھتا ہے. کل میں ایک بچے کا انٹرویو لے رہی تھی اور مجھے بتا رہا تھا کہ میں 10 سال کا ہوں اور میں 4 کلاس میں پڑھتا ہوں. وہ فزیکل اسکول بھی جاتا ہے اور 2 گھنٹے وہ ریحان اسکول کو بھی جاتا ہے. تو اس نے اپنے نام کے آگے لگایا تھا بزنس والا. تو میں نے اس سے کوشچن کیا آپ نے کتنے ابھی تک بزنس کر لیے ہیں، بزنس آئیڈیا؟ تو وہ تھوڑا سا شائع ہو گیا، کہتا میم آپ مجھ سے یہ کوشچن نہ کریں، میں نے ابھی کوئی بزنس نہیں کیا. میں نے کہا بیٹا تو کوئی بات نہیں، آپ نے اگر یہ لگایا ہے تو آپ بہت چھوٹے ہو، بڑے ہو کے آپ کرو گے نا بزنس، تو اس میں شائع ہونے کی کوئی بات نہیں. ابھی تو آپ لیول 1 میں ہو، تو بھی آپ نے کیا بزنس کرنا ہے؟ لیکن کیونکہ آپ نے جلدی سلیکٹ کر لیا ہے، میں ابھی تک نہیں سلیکٹ کر پائی تھی یا کچھ اور لوگ نہیں کر پاتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہمارا تو پرابلم ہی یہ تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہمیں پڑھ کے پی ایچ ڈی ایم اے، ہمیں پتا ہمیں کرنا کیا ہے یار، ہمیں جاب نہیں مل رہی، کروں کیا میں، کروں کیا، ہم یہی سوچتے رہتے، جاؤں کدھر. تو وہ اس کو تو یہ پرابلم نہیں آئے گی. اور اس کے بعد وہ باتیں ہوتی رہی تو وہ مجھے کہتا کہ میم مجھے نا ابھی مما نے جو کہا ہے میں نے وہ کیا. میں نے کہا بیٹا آپ نے تو ابھی وہی کرنا ہے، آپ 10 ایئرس کے تو ہو، مما جو کہیں گے آپ وہی تو کرو گے. تو پھر اس کے بعد باتیں چلتی رہی تو وہ مجھے کہتا کہ ہم دونوں نے انٹرویو لیا، انہوں نے میرا لیا اور میں نے ان کا لیا. تو جب وہ میرا انٹرویو لے رہے تھے تو مجھے وہ پوچھتے کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے. تو میں نے بتایا میں کلاؤڈ اے آئی سے پڑھتی ہوں. کہتا آپ ابھی کلاؤڈ اے آئی سے پڑھی ہیں؟ میں نے تو بک 6 پڑھ لی. ابھی دیکھو اس کو سال نہیں ہوا تو اس نے مجھے کوڈنگ کی، فنکشنل کوڈنگ کی چیزیں بتائیں کہ میں جو ہے یہ کلون بھی بنا لیتا ہوں، یہ چیٹ جی پی ٹی کی چیزیں بھی بنا لیتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ واقعی 10 سال کی عمر میں یہ کوڈنگ کر لیتے ہو؟ تو کہتا ہاں جی میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں. میں نے کہا بہت امپریسو ہے بیٹا، آپ نے تو بہت کچھ سیکھ لیا. تو یہ صورتحال ہے احمد مصطفیٰ. اگر دیکھو کہ بچے جو ہیں وہ 10 سال کی عمر میں ایک کوڈر بن گیا ہوا ہے تو آپ بتاؤ اس کو کیا فیوچر ہوگا. وہ فزیکل اسکول بھی کرے گا اور ساتھ وہ خود ہی پیسے بھی کما لے گا، وہ اپنی فیس بھی بھر لے گا. اور اگر اس نے کوئی گیجٹس لینے ہیں یا اس کی ڈائریکشن بن گئی ہوئی ہے، وہ انٹرویو اسکل میں اچھا تھا، کوڈنگ میں وہ بچہ اچھا تھا اور اس کے اسکلز اچھے تھے. بے شک کوئی چھوٹا بچہ تھا، اس کو میری باتیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تھوڑا سا شائع تھا، لیکن آپ اس کی اسکل تو دیکھو. این ای ڈی کے بچے کوڈنگ کرتے ہیں یا کوئی میں اور آپ کوڈنگ نہیں کر سکتے اگر آپ نے کوڈنگ نہیں پڑھی ہوئی. تو اگر میرے سامنے 10 سال کا بچہ آیا اور مجھے کوڈنگ کر کے بتایا کہ بھئی میں یہ واٹس ایپ کی یہ چیزیں بھی بنا لیتا ہوں، میں یہ بھی کر لیتا ہوں، تو ہمارے تو امیزنگ ہوگا نا. تو بتاؤ پھر ایسے بچے جو بن رہے ہیں وہ آگے جا کے کیا چیز بنیں گے، آپ خود بتاؤ، خود اندازہ لگاؤ. ابھی تو میں تو اس کو اتنا بالکل امیجن ہی نہیں کر پائی، بالکل ابھی جی سال جی، نہیں میں ہوا اس بالکل اس بچے کو کو. مانتا ہوں. obviously ہاں جی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اتنا کانفیڈینس ہے، لیکن ہم لوگ اگر اپنے آپ کو رکھتے تو شاید ہمارے میں اتنا نہیں ہوتا تھا اس ایج میں.
ہم بتا انگلش نہیں بول سکتے تھے رہا اپنے تھا آپ کو وہ بچہ، express۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ میں پتہ نہیں کتنے جو ہے نا 50 پتہ نہیں کتنے انگریزوں کے انٹرویو لے چکا ہوں. تو بتاؤ میں نے اور آپ نے لیے ہوئے انگریزوں کے انٹرویو؟ شاید پتہ نہیں، میں نے تو نہیں بالکل لیے ہوئے، نہیں، آپ نے لیے ہو تو پتہ نہیں ہے. تو وہ کیا نہیں، پرسنالٹی ہوگا بتائیں آپ. بالکل اس کا افیکٹ تو بہت زیادہ ہے۔ اور بچے نا اتنے مجھے معصوم ہیں احمد مصطفیٰ، آپ دیکھو کہ ان میں نا کوئی بھی ایروگنس نہیں ہے کہ میں نے یہ کوڈنگ کر لی، میں نے یہ انٹرویو لے لی ہے. جس طرح 15 18 سال کے لڑکوں میں ہے، یہ جو 10 سال کے بچے ہیں نا اتنے اچھے ہیں، ان سے آپ 10 مرتبہ بھی پوچھو نا اتنے پیار سے چیزیں بتاتے ہیں، بلکہ خود کہتے ہیں رکے آنٹی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو جو نا کینوس سے کتاب بنا کے بتاؤں گا کہ آپ نے کتاب کیسے بنانی. میں نے کہا اچھا، کہتا میں نے اپنی کوڈنگ کی کتاب بنائی ہے. میں نے کہا واقعی؟ تو میں نے کہا اگر میں پوئٹری کتاب بنانے کہتا وہ بھی بن جائے گی، 10 منٹ آپ مجھے دیں میں آپ کو بھی سکھا دوں گا. تو ابھی میں اتنی خوش ہوئی، میں نے اس کے لیے کلیپ کی. میں نے کہا بیٹا آپ بہت اچھے ہو، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی جلدی 9-10 سال کا ہو اور میں اپنا بیٹا بھی ایسا کروں. تو اب یہ جو بچوں کو اتنی چیزیں آتی ہیں تو یہ امیزنگ نہیں ہے، یہ اسکل نہیں ہے، تو یہ کس کا فائدہ بتاؤ. بالکل آپ کی پوری سوسائٹی کا فائدہ ہے۔ مجھے 2 منٹ دیں، میں چارجر لگا دوں کیونکہ میری چارجنگ بند ہو رہی ہے۔ ہاں، سو سوری، وہ بس پتہ ہی نہیں چلا، دھیان میں نے دیکھا ہی نہیں، چارج ختم ہو گیا۔ تو کوئی بات اچھا، نہیں. آپ کو ٹریولنگ کرنے کا شوق ہے، اور کون سا کنٹری آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری ڈریم پلیس ہوگی کہ میں اگر جاؤں؟ ٹریولنگ کرنے کا شوق ہے، مجھے اتنا نہیں ہے. پہلے میں گئی تھی یہ جو ناردرن ایریاز ہوتے ہیں ادھر گئی تھی، ناران کاغان اور یہ جو ہے سارے کے پیکی کے علاقے. لیکن اب جب میں یہ انوائرمنٹل سینیریوز دیکھتی ہوں یا ایکسیڈنٹس سنتی ہوں تو میرا بالکل دل نہیں چاہتا. اور پتہ نہیں کیوں پہاڑوں کو دیکھ کے، میں رہتی ہوں ملتان میں، یہاں پر سارا نا ایگریکلچر لینڈ ہے اور مطلب فرٹائل فلیٹ زمین ہے یہاں پر. تو مجھے پہاڑوں کو دیکھ کے نا پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا خوف آتا ہے، مجھے لگتا ہے میرے اوپر گر جائیں گے، ابھی کوئی پتھر آئے گا میرے سر پہ گر جائے گا. مطلب بیوٹی تو ہے لیکن بڑی ہلیریس آئی ڈونٹ نو وائے. مجھے تو وہاں پر بس میرا ایکسپیرینس وہ شوق بہت تھا جھیلیں دیکھنے کا، یہ سب دیکھنے کا، لیکن یہ نا بڑا یہ ٹف ہے. یعنی کہ جھیلوں پہ جانا اور وہاں پہ جو ٹریول کرنا اس کے لیے بڑی یعنی کہ جو نا صحت مند باڈی چاہیے آپ کو. تو میں نے جم بعد میں جوائن کیا تھا اور پہلے پہاڑوں پہ چلی گئی تھی، تو میں تو سانس ہی پھول جاتا تھا میرا تو، اور مجھے تو سانس ہی وہاں ٹھیک نہیں آتا تھا. تو میں یہ پہاڑوں چہاڑوں پہ اور سمندر بھی میں نے دیکھا ہے، اس کو بھی دیکھ کے مجھے بہت خوف آتا ہے. سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے نا، مطلب کہ بھائی اور اس کا شور اور اس کی جو ہیبت ہوتی ہے. جو ہم پنجاب والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں دریا دیکھے ہوتے ہیں، یہ چیزیں دیکھے ہوتے تو ہمیں تو بڑا لگتا ہے وہ. اور لیکن بس میں صرف جانا چاہتی ہوں، سعودی عربیہ جانا چاہتی ہوں، مطلب مکہ مدینہ جانا چاہتی ہوں. دوسرا صرف ایک کنٹری ہے امریکہ، اس کو میں وزٹ کرنا چاہتی ہوں، یا صرف چائنا کو، وہ بھی کیونکہ ان کی صرف میں نا سٹائل دیکھنا چاہتی ہوں احمد مصطفیٰ کہ جو ہے نا ان کا کیا سٹائل ہے یا ان کا کیا سیکرٹ ہے کہ یہ جو ترقی کریں. دیکھو کیونکہ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے جو کہ محنت کرتا ہے، اس میں جو یعنی کہ جس نے واقعی کام کیا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہی چوز کرتا ہے. وہ اپنے رولز کبھی کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے. اگر میں مسلمان ہوں لیکن میں چیٹر ہوں، اور دوسرا بندہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ چیٹر نہیں ہے، تو وہ پھر ان کو ہی ترقی دے. تو میں یہ جو چیزیں ہیں نا پریکٹیکلی ان سے یعنی کہ دیکھ کے ان کا کولیبریٹ کر کے یہ بس میں سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی اگلی جنریشن کو سکھاؤں. یا میں وہ مائنڈ سیٹ اچیو کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہم بہت زیادہ نان سیریس قسم کے، جس سے میں اور لفظ کیا بولوں، ہم لوگوں کو تو تمیز ہی نہیں ہے. تو میں وہ والی تمیز دیکھنا چاہتی ہوں. بس آپ یہ کہو کہ بھائی میں نا سیکھنے کے لیے جانا چاہتی ہوں، اور اگر بس اور ورنہ مجھے اب یہ جو پہاڑ اور یہ جو چیزیں نا ان سے میرا ایکسپیرینس ہو گیا ہوا ہے، اب میں بس سمجھ گئے ہو گیا.
اور جب سے بالکل یہ آن لائن آیا ہے تو میں ہاں تو جی کہتی ہوں کہ بھائی تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے. اب تو بھائی یعنی کہ اب مجھے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر کسی کو لنک بھیجوں گی, وہ آ جائے گا, اس سے بات کروں گی, سیکھوں گی, اس کے بعد اللہ حافظ, وہ اپنے گھر میں اپنے بس. بالکل پہاڑوں کا جیسا آپ کہہ رہی ہیں تو آئی ایگری, کیونکہ ابھی اس سال اسی سال آپ دیکھیں فلڈ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی بہت ڈیتھ بہت. ہوئی. اور لوگوں کو تمیز نہیں ہے, میں یہ کہوں گی جب ان کو بالکل پتہ ہے کہ ایسا موسم ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ جا کے اپنی اتنی فیملیز اور اتنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, اور پھر پرابلمز اور پھنس جاتے ہیں, گاڑیاں بھی پتہ نہیں, بس مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ بھئی یہ پاگل پن ہے, یہ کیا ہے, آئی ڈونٹ, مجھے تو ڈر لگتا ہے سن کے ہی, میں تو اتنا روتی ہوں, پتہ نہیں جن کا ہوتا ہوا ان کا کیا ہوتا. ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور جب سے یہ لائیو ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں, وہ ڈوب رہے ہیں لوگ, ویڈیو بنا رہے, کتنا ڈینجرس اور کتنا ٹیریبل ہے یہ, لوگ کیسے یہ ہو رہا ہے یہ. اس لیے میں تو جب سے گھر سے باہر نہیں نکلتی, میں تو گھر سے باہر نکلتی کانشیس ہو کے نکلتی ہوں کہ بھئی یعنی کہ آج کل تو لوگوں کی مینٹیلٹی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ کہاں چلے گئے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے میں ان سے ریزونیٹ نہیں کر پاؤں گی, اس لیے میں بچ کے ہی رہتی ہوں, بس نماز پڑھتی ہوں, گھر رہتی ہوں, پڑھتی ہوں, اور بس کوکنگ وغیرہ کرتی ہوں, بس میں اتنا وہ نہیں کرتی, اپنی زندگی میں میس نہیں کرنا چاہتی. تو آپ کو سعودیہ جانے کا شوق ہے, تو اس کا کیا ریزن ہے, مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, یا ہاں, ہسٹری آپ کو پتہ ہے سعودیوں کی بہت ہسٹری ہے, بڑا ایک قدیم ملک ہے اور بڑی وہاں جگہ ہیں, تو اس وجہ سے آپ کا وہاں پر زیادہ شوق ہے جانے کی. احمد مصطفیٰ, میں نے درود شریف پڑھتی ہوں کافی زیادہ, آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا نام. تو میں نا حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں, میری یہ خواہش ہے, اور میں مدینہ اور مکہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ ضرور میں وہاں جاؤں. میں دعا کرتی ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ میں ضرور وہاں جاؤں, اور ینگ ایج میں جاؤں, کیونکہ یہی ایج ہوتی ہے, حج بھی ایک اسٹرگل کا نام ہے. انشاءاللہ بالکل آپ کی دعا قبول ہو, اور بالکل بہت تھینک اسٹرگل ہے, یہ ایک چھوٹی عبادت نہیں ہے. تو ہاں. آپ کی کیا لگتا ہے, آپ پاکستانی ہونے کے لیے پراؤڈ فیل کرتی ہیں, یا اگر آپ کا کوئی آن لائن بتائیں کسی انٹرنیشنل کو, تو آپ پراؤڈلی بتائیں گی, اور کیا ریزن ہے اس کا؟ ہاں, کچھ باتوں میں تو میں پراؤڈلی بتاؤں گی, لیکن اب میں پہلے یہ دیکھوں گی کہ جو آن لائن سامنے والا ہے وہ کس نیشنلٹی کا ہے, تو یہ بھی چیز بڑی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے میں بہت ساری چیزوں پہ نا پاکستان میں پراؤڈ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے, احمد مصطفیٰ ہمارے پاس ہر چیز ہے. یہاں پر ہمارے پاس سبزیاں اور فروٹ اتنے اچھے ہیں, لوگ جو ہیں, میں نے سنا تھا پتہ نہیں کون سا ملک ہے, وہاں پہ لوگ نا تربوز کا ایک جو کاش نہیں ہوتی, وہ بھی پتہ نہیں $10 کی لیتے ہیں, پتہ نہیں $15 کی ہوتے ہیں, اور ہمارے تو یہاں پر گدھے بھی تربوز کھا رہے ہوتے ہیں. میرے بکریاں ہیں, وہ تو 2-3 کلو آم کھا جاتی ہیں روز ہی. ایسے اللہ نے ہمیں اتنی نعمت دی ہوئی ہیں, تو پھر میں کیوں نہ پراؤڈ کروں. آپ مجھے بتائیں, لوگوں کی وجہ سے, جو یہاں پہ ہماری عوام ہے نا, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا میں وہ فیل کروں, لیکن باقی جو چیزیں ہیں نا وہ بہت اچھی ہیں. 4 موسم ہے, دریا ہیں, سمندر ہے, پہاڑ ہیں, ہمارے پاس جو بلوچستان میں اتنا کچھ ہے, اور ہمارے پاس ہم ہر چیز میں اچھے ہیں. اب سولر ہے, ہماری سارا دن سورج اور دھوپ ہوتا ہے. اتنے ملک ہیں جہاں پر سورج نہیں ہوتا. سورج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں تو بھئی یعنی کہ میں تو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں, بس لوگوں کی وجہ سے میں تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتی ہوں, جو سچی بات ہے. اوکے, تو میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ وومنس کو کیا ایک میسج دینا چاہتی ہیں جو ہاؤس وائف ہیں, یا کچھ کرنا چاہ رہی ہیں مگر ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے, تو وہ کس طرف جائیں, اور کیا آن لائن اسکلز ان کو بھی اڈاپٹ کرنے چاہیے؟ اچھا, یہ بڑا آپ نے جو نا بڑا کور کوسچن کیا ہے, وائس آف مائی ہارٹ ہے یہ. میں لوگوں کو یہ میسج دے رہی ہوں بار بار, جس بھی انٹرویو میں, اس میں بھی ضرور بتاؤں گی. دیکھو بیٹا, جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا, شادی سے پہلے نا, میں اپنے آپ کی ایگزامپل بیچ میں ڈال کے آپ کو بتانا, شادی سے پہلے ہم اپنے ابو اور بھائی کے پیسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر بھئی یعنی کہ جو ہے نا, اللہ نہ کرے کوئی ایسے سینیریو بن جائے کہ ہمیں وہ نہ پیسے دے سکیں, تو ہم تو بالکل ڈل اینڈ ڈفر ہیں, اسے میں کہنا چاہیے, بالکل ہم ایسے بیٹھ جاتے ہیں نا. ہمارے پاس کوئی دیکھو جاب بھی ہے, فوراً نہیں مل جاتی, اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو فلورش کرنا پڑتا ہے, اپنے اسکل ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں, پھر ہمیں کوئی جاب دیتا ہے. کوئی ہمیں کیوں دے گا 10,000 بھی, 20,000 بھی مہینے کے, ہم ان کو ایسے کیا دیں گے, ہمارے پاس اگر کوئی اسکلز ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے بھائی اور ابو کی طرف دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ ہے, لیکن ہمیں اس ریئلٹی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں ہیلپ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, اور ہمیں خود کو خود ہی ہیلپ کرنا ہے. اور لڑکیوں کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے. لڑکوں کو تو مائیں پہلے سے کہتی ہیں بھئی یہ تو میرا بیٹا ہے, اس نے کمانا ہی کمانا ہے, ان کو تو جن پہلے سے بنایا ہوتا ہے. تو لڑکیوں کو بھی کم از کم ہمیں یہ سکھانا چاہیے, بیٹا اگر ابو اور بھائی نہ دے سکے کیا کرو,
اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کو نہ جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی جیسے میرا سین ہے اور ہمارے بچے ہیں اور بھائی یعنی کہ ان کی سیلری اتنی کم ہوئی کہ ہم اسکول کی فیس بھی نہ افورڈ کر پائے, گروسری نہ لے پائے, یا تو ہم بل دے سکتے ہیں گروسری, پھر تم کیا کرو گی, کہاں جاؤ گے؟ تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے. جو بندہ پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے نا, وہ جب اس کا کام آتا ہے, جیسے پیپر آتے ہیں تو تیاری کرنے والے ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو جو بچیاں جو ہیں پہلے سے سیکھ لیں گی اپنے آپ کو, وہ انڈیپینڈنٹ کر لیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بھائی اور ابو سے جو ہے وہ یہ کہو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, یا مجھے شوہر کی ضرورت نہیں ہے, یا وہ بڑے نہیں ہیں, میں بہت بڑی چیز. نو نو, جو رتبہ اللہ نے سب کو دیا ہے وہ اس کی پلیس کی رسپیکٹ کرو, لیکن بیٹا ڈیپینڈ جو ہے نا وہ صرف کسی پر بھی نہ کرو. اپنے آپ کو جتنی جلدی ہو سکے نا انڈیپینڈنٹ کرو, کھڑی ہو جاؤ, اور اگر ضرورت پڑے تو آپ کا ہاتھ دینے والوں میں سے ہو, لینے والوں میں سے نہ ہو. آپ کی سیلف رسپیکٹ خراب نہ ہو, آپ خوددار نہ ہو, کوئی آپ کو بے عزت نہ کر دے, آپ کہیں شرمندہ نہ ہو, کہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. وقت کا کچھ نہیں پتا, ٹائم از ویری انپریڈکٹیبل. اور بی ریڈی, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو تاکہ آپ کو لوگ کہیں مس یوز نہ کر پائیں. تو میرا صرف یہی سب لڑکیوں کے لیے, تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اور بچیوں کے سر پہ جو ہے وہ ان کو خوددار رکھے ہمیشہ. بہت اچھا میسج دیا آپ نے. آئی وڈ سے میں بھی ایگری کرتا ہوں اس ساری باتوں سے کہ وومنس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور خود اپنے لیے کریں, بالکل ایفرٹس کرنی چاہیے. اور تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. بہت ایک اچھا سیشن تھا. میں نے آپ کی جرنی سے بہت کچھ لرن کیا. ابھی میں اس فیز میں جا رہا ہوں, اسٹرگلنگ فیز میں, تو میرے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیلپ فل ہیں, اور اوبیسلی ہماری آڈینس میں دیکھے گا وہ بھی بہت کچھ لرن کرے گا اس سے. تو تھینک یو سو مچ ہمارا ٹائم دینے کے لیے, اور اٹ واز اے گڈ سیشن. اور آپ کا بھی شکریہ. ہماری آڈینس کے لیے تھینک یو فار واچنگ. پھر میں آپ کو ملوں گا ایک اور انٹرویو سیشن میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.